आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी आदाब सच वाला जी। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, सूर्य निसा, सूर्य मेरी औरत आवाज़ आ की रही? कौन सा नंबर है सर? जी जी 162 है। हम अपने सभी भाइयों से माज़रत चाहते हैं, सब क्षमा चाहते हैं। कल जो है हम नहीं आ सके किसी वजह से। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 162। इसमें लिखा है, लाकिनिर्रासिखून फिल इल्मि मिनहुम वल्मुमिनून युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वल्मुक़ीमीन अस्सलात वल्मुअतून अज़्ज़कात वल्मुमिनून बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर उलाइका सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा। अलबत्ता जो लोग इनमें से पुख्ता इल्म वाले हैं और अहले ईमान हैं, वो ईमान रखते हैं इस पर जो ए नबी आप पर नाजिल किया गया और इससे पहले जो आपसे पहले नाजिल किया, और जो इस पर भी जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और वो नमाज कायम करने वाले हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं और ईमान रखने वाले हैं अल्लाह पर भी और यौम आखिरत पर भी। ये वो लोग हैं जिन्हें हम ज़रूर अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। क्योंकि इससे पहली वाली आयत में वो यानी यहूद का जिक्र हुआ था ना, हमने जो बात की कि वो सूद भी खाते हैं और लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं। वो यहूदियों के बारे में अपना गम व गुस्सा निकाल रहे थे। उसके बाद अब ये आयत नंबर 162 में कह रहे हैं कि लेकिन वो लोग जिनके पास पुख्ता इल्म है और वो ईमान रखने वाले हैं, वो मोमिन हैं, वो ऐसे मोमिन जो है पुख्ता इल्म वाले हैं और जो ईमान रखते हैं जो कुछ तुम पर नाजिल किया गया और जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, और वो सलात को, वो नमाज को जो है कायम करने वालों में से हैं और ज़कात अदा करने वालों में से हैं, और वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं। तो ऐसे ईमान वालों के लिए हम बहुत बड़ा बदला, बहुत बड़ा अजर उनको हम देंगे। ये बात इसमें आई। सच वाला जी, क्या कह आप ये रहे हैं? उर्दू का जो तर्जुमा पढ़ रहे हैं, ये जी, आप किसका पढ़ रहे हैं तर्जुमा? मैं अभी तो ये तर्जुमा मैंने पढ़ा वो डॉक्टर असरार अहमद का। अच्छा अच्छा, हाँ डॉक्टर नहीं, असरार यहाँ अहमद का पर भी जो है। जी जी हाँ, कभी मौलाना कीजिए। मौदूदी का पढ़ता हूँ या फिर कभी असरार अहमद साहब का। अच्छा, जी मौदूदी साहब इसके फुटनोट में लिखते हैं इस आयत के, यानी इनमें से जो लोग कुतुब आसमानी की हकीकी तालीम से वाकिफ़ हैं, यानी पुख्ता इल्म रखने वाले का मतलब कौन है? वो कौन लोग हैं जो आसमानी जो है जो किताबें हैं उनकी हकीकी तालीम से वाकिफ़ हैं और हर किस्म के तासुब, जाहिलाना ज़िद, आबाई तकलीद और नफ्स की बंदगी से आज़ाद होकर उस अम्र हक को सच्चे दिल से मानते हैं जिसका सबूत आसमानी किताबों से मिलता है। इनकी रविश काफिर व जालिम यहूदियों की आम रविश से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनको बैक नज़र महसूस हो जाता है कि जिस दीन की तालीम पिछले अम्बिया ने दी थी उसी की तालीम कुरान दे रहा है, इसलिए वो बेलाग हक परस्ती के साथ दोनों पर ईमान ले आते हैं। अब ये असल में यहाँ पर भी मौदूदी साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ यहूदियों पर। यहूदियों पर जो गुस्सा निकाल रहे थे पिछली जो है आयतों में मौदूदी साहब अपने फुटनोट के ज़रिए से, वो वही गुस्सा इस आयत में भी निकाल रहे हैं कि ये पुख्ता इल्म वाले कौन लोग हैं? यहूदियों के जैसे नहीं हैं, यहूदियों के जैसे नहीं हैं, ये उनका कहना है। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? परंतु जो उनमें से ज्ञान के पक्के हैं तथा वे ईमान वाले, जो आपकी ओर उतारी गई पुस्तक कुरआन तथा आपसे पूर्व उतारी गई पुस्तकों पर ईमान रखते हैं
اور جو نماز کی स्थापना کرنے والے, زکات دینے والے اور اللہ तथा अंतिम दिन पर ईमान रखने वाले हैं, उन्हीं को हम बहुत बड़ा प्रतिफल प्रदान करेंगे. पुस्तक कुरान लिख दिया उन्होंने नाजिल. हाँ, पुस्तक में ब्रैकेट में कुरान लिख दिया है, हालांकि यहाँ कुरान का कोई जिक्र ही नहीं है. ठीक है. अच्छा, 163 में कहा गया इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बादी व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बाती व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा. अच्छा, यहाँ पर ए मोहम्मद से बात शुरू कर रहे हैं, हालांकि इस आयत में मोहम्मद नहीं है. ठीक है. अब मौदूदी साहब ये कह रहे हैं कि ए मोहम्मद, हमने तुम्हारी तरफ इसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद के पैगंबरों की तरफ भेजी थी. हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी. हमने दाऊद को ज़बूर दी है. अच्छा, जिस तरह से इस आयत में क्लैरिटी के साथ कहा गया है कि वआतैना दाऊद ज़बूरा, ठीक है, और ईसा के लिए एक जगह ये भी आता है कि हमने ईसा पर इंजील उतारी. ठीक है. और फिर ईसा को के बारे में ये भी आता है कि ईसा को हमने अल किताब दी. और मूसा के बारे में बार बार ये आता है कि मूसा को हमने अल किताब दी. मगर पूरे कुरान में किसी एक जगह भी ये नहीं आता कि हमने मूसा को तौरात दी. तौरात मूसा को जो दी गई बात है, ये हमारे अकीदे हैं जो मुसलमानों के अपने जो है अकीदे चले आ रहे हैं. कुरान में ये बात नहीं मिलती. कुरान किसी एक जगह भी ये नहीं कहता कि हमने मूसा को तौरात दी, बल्कि कुरान ये कहता है कि हमने मूसा को अल किताब दी. बार बार यही कहता है. अच्छा, अब सवाल यह है कि यहाँ सच वाला जी, यहाँ पे इन्होंने ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून, सुलेमान, दाऊद और ज़बूर इतना जिक्र कर दिया, इस्माइल, इसहाक, इब्राहिम कर दिया, लेकिन ये प्रॉफिट, ये इसके बजाय जो नाम लेते ना, ये मैं नाम ही भूल गया हूँ. किसका? इब्राहिम की नस्ल से प्रॉफिट मोहम्मद को जो बताते, इस्माइल या बनी जी, इस्माइल. जी. इब्राहिम के बाद यहाँ आया ना इस्माइल. नहीं, इस्माइल तो आएगा. इस्माइल के साथ इसहाक है, याकूब, वो तो आएगा ना. भी देखें, ऐसा है, यहाँ बनी इसराइल जो खास तौर पर कुरान इस्तेमाल करता है, या बनी इसराइल का बार बार जो जिक्र करता है, कि लेकिन किसी एक जगह भी बनी इस्माइल नहीं कहता ना. आप समझिए बात को. किसी एक जगह भी कुरान बनी इस्माइल का जिक्र तक नहीं करता. इस्माइल की औलाद में किसी को हमने अल किताब दी, या इस्माइल की औलाद में कोई ऐसा नबी आया जो कि आखिर उस जमा कहलाएगा, इसका जिक्र कुरान में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं. आप समझ रहे ना. देखें, यहाँ पर इब्राहिम के साथ कुरान बनी इस्माइल को नहीं जानता, लेकिन इस्माइल को जानता है. हाँ, इस्माइल को तो जानता है. इस्माइल जो है, यहाँ अगर आप कुरान का जो है का मुताला करेंगे तो आपको लगता है कि इब्राहिम के फौरी बाद इस्माइल का लफ्ज लेता है, उसके बाद इसहाक का लफ्ज भी इस्तेमाल करता है, और याकूब भी बोलता है, और उनकी जो है क्या है, उनकी औलादें, याकूब की औलादें. अच्छा, याकूब की औलादें ही असल में बनी इसराइल कहलाती हैं. याकूब के साथ जो है वल अस्बात जो आया है ना, याकूब के बाद वल अस्बात, ये असल में याकूब की औलादें. याकूब की औलादें क्या हैं? यही चिल्ड्रन ऑफ इजराइल है. ठीक है. मगर मैं कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान खास तौर पर उनका ये दावा है कि हमारा नबी बनी इस्माइल से है. ये बात, उनका ये दावा कुरान से साबित नहीं होता ना. कुरान बनी इस्माइल को जानता ही नहीं है. ठीक है. तो मैं ये जो कह रहा था कि हमने वही की तुम्हारी तरफ, तो वही का लफ्ज भी मोहम्मद कहकर जो है कुरान कहीं भी नहीं कहता.
اب یہاں ترجموں میں جو ہے اے محمد کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن اپنے نبی کا نام محمد نہیں بتاتا. آپ سمجھ رہے نا، یہی مشکل ہوتی ہے. دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ترجموں کے بیس پر چلتے ہیں، ان کے پاس ترجموں کی بیساکھیاں ہیں. قرآن کے ٹیکسٹ میں محمد نہیں ہوتا، لیکن یہ ترجموں میں کیا کرتے ہیں، محمد لکھ دیتے ہیں. اب جس طرح سے مودودی صاحب نے لکھ دیا کہ اے محمد، حالانکہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں نہیں ہے، تو اس طرح سے ہزاروں جگہوں پر، یعنی مطلب جہاں محمد نہیں ہوتا وہاں پر محمد ڈال دیتے ہیں ترجمہ میں. اب دیکھیں انگلش میں بھی صحیح انٹرنیشنل میں بھی او محمد ڈال دیے. اب یہ اس کو جو پڑھنے والے ان کو کیا لگتا ہے کہ بھئی یہ تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. اب یہ ٹیکسٹ میں یہ جو کچھ لکھا ہے ان کو کیا معلوم کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے. جب ترجمہ جو ہے جس ترجمے کو وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو ان کو اس میں جب یہ محمد آ جاتا ہے تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں محمد کا جو ہے لفظ آ کر اس کے ساتھ یہ کہا گیا، حالانکہ محمد کے لیے نہیں ہے وہ. تو اب یہاں پر جتنی باتیں جو کچھ کہی گئی ہیں اس کے فٹ نوٹ میں مودودی صاحب یہ لکھتے ہیں، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی چیز لے کر نہیں آئے ہیں جو پہلے سے نہ آئی ہو. ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایک نئی چیز پیش کر رہا ہوں، بلکہ دراصل ان کو بھی اسی ایک منبع علم سے ہدایت ملی ہے جس سے تمام پچھلے انبیاء کو ہدایت ملتی رہی ہے، اور وہ بھی اسی ایک صداقت و حقیقت کو پیش کر رہے ہیں جسے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیدا ہونے والے پیغمبر ہمیشہ سے پیش کرتے چلے آئے ہیں. دنیا کے مختلف گوشے کون سے ہیں بھائی، کون سے ہیں؟ ارے وہی کا جو ہے جو ناٹک ہے یہ صرف اور صرف مڈل ایسٹ میں جو ہے مطلب چلتا رہا نا بھائی. اس ناٹک کو آپ دنیا کے ہر حصے میں کیسا کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں، بھائی کون سے گوشے میں آئے نبی یا رسول، کون سے گوشے میں آئے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. مسلمانوں کے پاس سرے سے اس بات کا ثبوت ہی نہیں ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں کوئی نبی آیا. کون نبی آیا ابھی ذرا بتاؤ؟ کوئی نہیں. اسلام یا قرآن جو ہے جو تعلیم دیتا ہے، ظاہر بات ہے یہ تعلیم صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے. ایون یہود اور نصارہ کے پاس بھی جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ نبوت بھی الگ طرح کی تھی. جیسا جس نبوت کو ہم جو ہے مسلمان جو پیش کرتے ہیں نا، یہودیوں اور نصارہ کے پاس نبوت الگ ہے. تو اب 40,000 انبیاء الصلاۃ والسلام. ہاں اب دیکھیے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں رہا، الکتاب بنی اسرائیل کو دی گئی، الحکم جو ہے بنی اسرائیل کے پاس تھا. لیکن بنی اسماعیل کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. بنی اسماعیل کون ہے نہیں جانتا قرآن، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. یعنی آپ ایک سلسلے سے ہٹ کر ایک نئی چیز نئی بات جو ہے بالکل باہر اس بنیاد پر کر رہے ہو کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. بنی اسرائیل کے نبیوں کے پاس باقاعدہ ان کے معجزات تھے، ٹھیک ہے وہ معجزات صحیح تھے نہیں تھے یعنی مطلب غلط تھے ہم نہیں جانتے، ہم اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم ان کے پاس معجزات تو ہے نا. اب اللہ میاں کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے تھی کہ میں ایک دم اچانک ایک نئی جو ہے نسل میں ایک نبی کو بھیج رہا ہوں تو کم سے کم اس کے پاس ٹھوس دلائل ٹھوس ثبوت ہونے چاہیے تھے نا. اللہ میاں کی یہ ذمہ داری تھی کہ میں اچانک ایک ایسی نسل میں ایک ایسے نبی کو ایک ایسے رسول کو بھیج رہا ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبوت یا جو ہے کوئی رسالت بھی باقی نہیں رہے گی، اور یہ پیغام بھی آخری پیغام ہے. تو اس پیغام میں ایسی کوئی بنیادی بات، ایسا کوئی ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس کو دیکھے اور اس پر ایمان لے آئے. خود یہود اور نصارہ کے لیے، ہاں کہ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ یہود اور نصارہ ضدی نہیں تھے. بھائی ٹھیک ہے اس میں کچھ لوگ جو ہے تب کے شاید کچھ حرکت کر گئے ہوں گے، لیکن عام طور پر دیکھا جائے تو یہود اور نصارہ ضدی نہیں تھے. یہود اور نصارہ اس شخص کو جس کو مسلمان اپنا نبی سمجھتے ہیں اس شخص پر ایمان اس لیے نہیں لائے کیونکہ اس شخص کے پاس کوئی ثبوت نہیں اپنی سچائی کو پیش کرنے کے لیے، کوئی ثبوت نہیں. ان کی نظر میں یہ شخص جھوٹا ہے.
حالانکہ ہونا تو کیا چاہیے، اب جسے اللہ کہا گیا ہے اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ ایک اچانک ایک نئی نسل میں، ایک نئے سلسلے کے میں جو ہے میں ایک نبی کو بھیج رہا ہوں، تو وہاں پر آپ کے پاس باقاعدہ ثبوت ہونے چاہیے. دنیا کے کہیں بھی کسی بھی معاملے میں دیکھیں کہ مان لو ایک شخص کو یعنی مطلب ایک علاقے کا پولیس انسپیکٹر بنا کے بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اچھا تو اب وہ آس پاس کے لوگ کوئی نہیں جانتے کہ یہ شخص انسپیکٹر ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے نا، ورنہ لوگ اس کو انسپیکٹر کیسے سمجھیں گے بھائی؟ تو اس کو انسپیکٹر بھی بنا دیا گیا، اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. یہی معاملہ اس کے پاس ہے. مسلمانوں کے نبی کے ساتھ یہی پرابلم ہوئی کہ ان کے پاس سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے. کیا کریں؟ والا جی یہ اس میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اس کے بعد ان کی سنتانیں عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، تو یہ ان کی نسل ہے، ان کی سنتانیں، مطلب یہ ان کے آبا و اجداد ہے اور یہ ان کی نسلیں ہیں، ایسا کوئی بائیفرگیشن دی ہے کہ انہوں نے ان کی سنتانیں بول کے؟ نہیں، یہاں پر یعقوب کی سنتانوں کا ذکر آیا ہے. یعقوب کی سنتانوں کے پاس عیسیٰ ہے، ایوب ہے، یونس ہے، ہارون ہے اور سلیمان ہے. اس میں موسیٰ کا ذکر نہیں ہے. دیکھیے اب یہ موسیٰ کا ذکر نیچے آ نہیں رہا ہے، ہے، اور ابراہیم کا ذکر بیٹا نیچے آ رہا ہے. اسماعیل اور اسحاق ہے، یہ بھی جی سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں کہ ابراہیم کے بیٹے ہے کہ یہ دونوں. اچھا، قرآن کو ہم پڑھنے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اسحاق کے لیے تو ولد کا لفظ آ رہا ہے، لیکن اسماعیل کے لیے ابراہیم کا ابن کا لفظ آتا ہے. اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ابن کے ایک معنی یوں سمجھیے کہ جس کو میں نے بیٹا بنا لیا اس کو بھی ابن کہتے ہیں. یعنی ایک چچا اپنے جو ہے بھتیجے کو بھی ابن کہتا ہے، یا اپنے شاگرد کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی ابن کہتا ہے. ایک استاد جس طرح سے پیار سے کہتے ہیں نا بیٹا، تو اس معنی میں ابن استعمال ہوتا ہے. لیکن جب ولد کہہ دیں گے تو ولد کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو ہے کوئی بچہ، کوئی ایسا لڑکا جو آپ کا بایولوجیکل سن ہے، سمجھ رہے نا. تو اس معنی میں ابراہیم کا جو ہے جو ابن وہ اسماعیل ہے، لیکن اسحاق جو ہے ابن کے ساتھ ساتھ ولد بھی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسماعیل کے لیے ولد کا لفظ نہیں آ رہا، اسحاق کے لیے ایک جگہ کم سے کم جو ہے ہم کو اس کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ ولد ہے. اور پھر اسحاق کے بعد جو ہے وہ یعقوب، یعنی اسحاق کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب ہی کو اسرائیل کہا گیا ہے. اور وہ اس اسرائیل کو، یعقوب کے جو ہے کی اولادوں کو، ان کی سنتانوں کو اسباط کی جو ہے کے لفظ میں یہاں پر پیش کیا گیا. اور پھر اس کے بعد عیسیٰ ہے، ایوب ہے، یونس ہے، سلیمان ہے، اور جو ہے اس میں ہارون ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ ہاں دوسرا فٹ نوٹ ہے، موجودہ بائبل میں زبور کے نام سے جو کتاب پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری زبور داؤد نہیں ہے. اس میں بکثرت مزامیر دوسرے لوگوں کے بھی بھر دیے گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے مصنفین کی طرف منسوب ہیں. البتہ جن مزامیر پر تصریح ہے کہ وہ داؤد کے ہیں، ان کے اندر فی الواقع کلام حق کی روشنی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح بائبل میں امثال سلیمان کے نام سے جو کتاب موجود ہے، اس میں بھی اچھی خاصی آمیزش پائی جاتی ہے، اور اس کے آخری 2 باب تو صریحاً الحاقی ہیں. مگر اس کے باوجود ان امثال کا بڑا حصہ صحیح و برحق معلوم ہوتا ہے. ان دونوں کتابوں کے ساتھ ایک اور کتاب حضرت ایوب کے نام سے بھی بائبل میں درج ہے، لیکن حکمت کے بہت سے جواہر اپنے اندر رکھنے کے باوجود اسے پڑھتے ہوئے یہ یقین نہیں آتا کہ واقعی حضرت ایوب کی طرف اس کتاب کی نسبت صحیح ہے. اس لیے قرآن میں اور خود اس کتاب کی ابتدا میں حضرت ایوب کے جس صبر عظیم کی تعریف کی گئی ہے، اس کے بالکل برعکس وہ ساری کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت ایوب اپنی مصیبت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے خلاف سراپا شکایت بنے ہوئے تھے.
حتیٰ کہ ان کے ہم نشین انہیں اس امر پر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ خدا ظالم نہیں ہے، مگر وہ کسی طرح مان کر نہیں دیتے تھے۔ ان صحیفوں کے علاوہ بائبل میں انبیاء بنی اسرائیل کے 17 صحائف اور بھی درج ہیں، جن کا بیشتر حصہ صحیح معلوم ہوتا ہے، خصوصاً یسیہ، یرمیہ، حلقیل، آموس اور بعض دوسرے صحیفوں میں بکثرت مقامات ایسے آتے ہیں جنہیں پڑھ کر آدمی کی روح وجد کرنے لگتی ہے۔ ان میں الہامی کلام کی شان صریح طور پر محسوس ہوتی ہے، ان کی اخلاقی تعلیم، ان کا شرک کے خلاف جہاد، ان کو توحید کے حق میں ان کا توحید کے حق میں پرزور استدلال اور ان کی بنی اسرائیل کے اخلاقی زوال پر سخت تنقیدیں پڑھتے وقت آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اناجیل میں حضرت مسیح کی تقریریں اور قرآن مجید اور یہ صحیفے ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی صوتیں ہیں۔ اچھا، ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی صوتیں ہیں۔ اناجیل کیسا بول رہے ہیں؟ انجیل اصل بھی میں ایک سے قرآن زائد ہے کیا؟ اصل میں بات یہی ہے، قرآن جو ہے اناجیل نہیں جانتا۔ قرآن کا لکھنے والا اس کو لگا کہ انجیل ایک ہے اور جو کہ جو ہے عیسیٰ کو دی گئی، جو عیسیٰ پر نازل کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کسی سے شاید سن لیا تھا قرآن کا بولنے والا، تو وہی بات قرآن میں پیش کرتا ہے۔ حالانکہ خود انجیل کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات تو ایک انجیل نہیں ہے، اناجیل ہے۔ کم سے کم 4 گوسپل کا جو ہے ذکر ہمیں ملتا ہے، 4 اناجیل کا، اور یہ چاروں کے چاروں عیسیٰ پر نازل نہیں کی گئی بلکہ عیسیٰ کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ لیکن اب جو ہے قرآن نے سن لیا تھا تو اپنی سنی سنائی بات کو وہ جو ہے یہاں پیش کر دیا اپنی کتاب میں۔ یہ ہے اصل بات۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ نبی ہم نے آپ کی اور ویسے ہی وہی بھیجی ہے جیسے نوح اور اس کے پشچات کے نبیوں کے پاس بھیجی، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب تتھا ان کی سنتان عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس وہی بھیجی، اور ہم نے داؤد کو زبور پردان کی تھی۔ اس میں فٹ نوٹ بھی دے رہے ہیں وہ، اچھا، کہ وہی کا ارتھ سنکیت کرنا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، گپت روپ سے کوئی بات کہنا تتھا سندیش بھیجنا ہے۔ حارث رضی اللہ عنہ کے پرشن کیا کہ اللہ کے رسول آپ پر وہی کیسے آتی ہے؟ آپ نے کہا کبھی نرنتر گھنٹی کی دھونی جیسے بجتی ہے جو میرے لیے بہت بھاری ہوتا ہے، اور یہ دشا دور ہونے پر مجھے سب بات یاد رہتی ہے، اور کبھی فرشتہ منشیہ کے روپ میں آ کر مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ صحیح البخاری مسلم۔ اب یہ یہ تو مطلب وہی ترجمے ایسے کے تفسیر میں لکھ دیے کہ مجھے دھونی کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور پھر جو ہے وہ کبھی ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے، اور اونٹ کے وہ اگر بچے مان کی لو، آواز کی طرح آواز آ رہی، اور وہ وہی اتنی بھاری ہوتی ہے کہ مان لو کسی وقت وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وحی اگر نازل ہو رہی تو وہ وحی کے وزن سے، یعنی یہ ان پر اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے کہ وہ اونٹنی ایسا دبنے لگتی ہے، وہ اس کے وزن کی تاب نہیں لا کر اونٹنی جو ہے بیٹھ جاتی ہے۔ ارے یار یہ کیا ہے یار، یہ کیا کہانی ہے درست ہوتی ہے؟ آپ ذرا غور کریں، وہی ایسی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ میاں جو ہے ایک چیز بھیج رہا تو اچھا کس وقت بھیجنا، اچھا انہوں حضرت جو ہے اونٹ پہ بیٹھے ہیں تبھی بھیج دیتا اللہ میاں؟ ارے کم سے کم ذرا کہیں ایک ڈھنگ سے بیٹھنے کے بعد تو وہی بھیجنا۔ وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی وقت وہی آ گئی۔ کیا باتیں ہیں یار، یہ کیا انداز ہے؟ مگر ہمارے مومن بھائی کبھی غور نہیں کرتے ان باتوں پر۔ وہ جو ہے ان کے کانوں میں گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور کبھی کبھی تو جو ہے ان کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے۔ وہی آنے کے بعد ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 144، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی اللہ نے موسیٰ سے ایسے گفتگو، ایسے کلام کیا جس طرح سے کہ کلام کیا جاتا ہے، جس طرح سے میں آپ سے یا آپ مجھ سے کلام کر رہے ہیں، اس طرح سے اللہ میاں نے جو ہے موسیٰ سے کلام کیا۔ اچھا، اب یہ ایک عجیب بات ہے نا، یعنی پیغمبر آخر الزماں کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب موسیٰ جو ہے پیغمبر آخر الزماں سے آگے ہیں۔ ارے یہ اس طرح کا معاملہ تو آخری نبی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا بھی، تاکہ بات کنفرم ہو جائے، بیچ میں کوئی جبریل نہیں آنا، بیچ میں کوئی جو ہے گھنٹی نہیں بجنا، بیچ میں جو ہے منہ سے جھاگ نہیں نکلنا، کہیں جو ہے آپ اونٹ پہ بیٹھے ہیں تو اونٹ جو ہے بیٹھ جا رہا سننا اس کے وزن سے۔ ارے اللہ میاں خود جو ہے خود جو ہے ان سے بات کرنا چاہیے تھا نا۔ محمد سے کہیں ایک جگہ بھی بات نہیں کر رہا اللہ میاں، اور تو اور قرآن کے نبی سے اللہ کا کلام نہیں ہو رہا۔ اب ذرا سوچئے، عجیب معاملہ ہے۔ ذرا قرآن کی کہانیوں پر ذرا غور کریں آپ۔ موسیٰ سے ایسے کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ چیز کے لیے سیکسولوجی بہت بڑے ایفرٹس نے لینا ہے، بس یہ ان کے لکھے ہوئے ترجموں کو ہی پڑھ لینا ہے، خود سامنے لا کے رکھ دے رہے آپ کے۔ یعنی اللہ نے موسیٰ سے ایسے کلام کیا جس طرح سے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ اب بولیے۔ اچھا، اب یہاں پر اس کے فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں، دوسرے انبیاء علیہ السلام پر تو وحی اس طرح آتی تھی کہ ایک آواز آ رہی ہے یا فرشتہ پیغام سنا رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ برتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے گفتگو کی۔ اچھا، یہ عجیب معاملہ ہے، بندے اور خدا کے درمیان اس طرح باتیں ہوتی تھیں جیسے وہ شخص آپس میں بات کرتے تھے، جیسے دو شخص آپس میں بات کرتے تھے۔ مثال کے لیے اس گفتگو کا حوالہ کافی ہے جو سورہ طٰہٰ میں نقل کی گئی۔ بائبل میں بھی حضرت موسیٰ کی اس خصوصیت کا ذکر اسی طرح کیا گیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے، ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، قرآن خود بھی کہتا ہے اور پھر جو ہے مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ کلام کیا کیا مطلب؟ گفتگو کی، بات چیت، جس طرح سے میں آپ سے یا آپ مجھ سے یہاں کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ جو ہے یا اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے کسی بھی حس میں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، یعنی اللہ کو ہم اپنے قوت حاسہ سے محسوس نہیں کر سکتے۔ اب جیسا انسان کے پاس 5 سینسز ہے نا، 5 حواس جو ہے، 5 حواس کہتے ہیں، یعنی حواس خمسہ، ایک ہے یعنی یا پھر 5 قوتیں ہیں۔ ایک ہے قوت باصرہ، دیکھنے والی قوت، ایک ہے قوت سامعہ، سننے والی قوت، ایک ہے قوت شامہ یعنی سونگھنے والی قوت، ایک ہے قوت ذائقہ یعنی چکھنے والی قوت، اور ایک ہے قوت لامسہ یعنی چھونے والی جو ہے قوت۔ تو اللہ، جی ہاں، یہ 5 اندریاں جو ہوتی نا، تو اب اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ ان 5 قوتوں سے ماورا ہے، ان 5 قوتوں سے پرے ہے، یعنی اللہ کو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ کو نہ تو ہم سن سکتے ہیں، اللہ کو نہ تو ہم چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اچھا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو ہے اللہ ان 5 مادی، کیونکہ یہ پانچ کی 5 طاقتیں مادی طاقتیں کہلاتی ہیں، میٹیریل ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ جو ہے اممیٹیریل ہے، اللہ جو ہے مادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ ایک مادہ ہے، موسیٰ تو انسان ہے نا،
موسیٰ کیا ہے؟ انسان ہے. اچھا انسان جو ہے چلو ٹھیک ہے اللہ کو دیکھ نہیں سکتا لیکن اللہ کو سن تو سکتا ہے نا. کیونکہ دیکھیں دو دوست آپس میں جس طرح سے گفتگو ہے، مطلب یہاں پر بتا رہے ہیں نا، خود مودودی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اسلام کا عقیدہ بھی ہے، اور خود قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے ایسے کلام کیا، ایسے بات چیت کی جس طرح سے کہ بات چیت کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب جب اللہ بول رہا ہے تو موسیٰ سن رہے ہیں، اور موسیٰ بول رہا ہے تو اللہ سن رہا ہے. تو اللہ کا کلام، اللہ کی بات چیت موسیٰ سن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر اللہ جو ہے مادی نہیں ہے. اب یہاں پر اللہ مادہ ہو گیا نا، اللہ ایک مٹیریل ہو گیا. بالکل، مطلب ساؤنڈ اس کے گدے سے ساؤنڈ نکل رہا ہے، بالکل مادی چیز ہو گئی وہ. ہاں مادی چیز ہو گئی نا بھی، زبان کیونکہ ہو گئی اس اللہ کی. جی اللہ مٹیریل ہو گیا. کم سے کم موسیٰ کے معاملے میں تو اللہ مٹیریل ہو گیا نا بھی. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا کہ قال ربی ارینی انظر الیک، موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں. ارینی انظر الیک یعنی تو مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. آپ سمجھ رہے الفاظ کیا ہیں؟ قال ربی ارینی انظر الیک یعنی اے میرے رب تو مجھے دکھا میں تجھے دیکھ سکوں. آپ سمجھ رہے؟ یہ الفاظ آئے ہیں سورہ اعراف میں. موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. تو پھر ادھر سے جواب یہ ملتا ہے اللہ کا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی. تو اب وہ پھر موسیٰ ضد کر رہے ہیں مجھے دیکھنا ہے. تو پھر ادھر سے اللہ میاں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تیری اگر واقعی اتنی ضد ہے تو ایسا کروں کہ جو ہے میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر جو ہے ڈالوں گا جس پہاڑ پر تو کھڑا ہے. میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا کیونکہ ڈائریکٹلی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ظاہر بات ہے میرا جو معاملہ ہے، میں جیسا بھی ہوں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. تو اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی تجلی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، یہ الفاظ آئے ہیں سورہ اعراف میں کہ جب اللہ نے جب موسیٰ کے رب نے اپنی تجلی، اپنی روشنی یا اپنا جو بھی اس کی طاقت تھی، روشنی کی طاقت، اس پہاڑ پر، جس پہاڑ پر موسیٰ کھڑا تھا جس کو طور کہا گیا ہے، وہ اس طور پر اپنی روشنی ڈالی تو اس پہاڑ کو ریزہ چکنا چور کر گیا. جی یعنی اس کی روشنی نے اس پہاڑ کو چکنا چور کر دیا. اور وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ کیا ہوئے؟ موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اچھا فلما افاقا، اور جب جو ہے موسیٰ کو ہوش آیا، بھئی بے ہوش ہو کے گر پڑے، تو پھر جب فلما افاقا، جب موسیٰ کو ہوش آیا تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جو ہے اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، تبت الیک، میں تیری طرف پلٹ کے آتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. میں نے جو مطالبہ کیا تھا، میں نے جو ڈیمانڈ کی تھی کہ جو ہے تجھے دیکھنے کی، یہ اصل میں میرے اندر اتنی شمتا نہیں تھی، اس وجہ سے میں تجھے دیکھ نہیں پایا. ہاں تو اب یہ سوال یہاں یہ ہے کہ موسیٰ، یہ پہاڑ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ صرف بے ہوش ہو گیا. یہ الفاظ یہی آئے ہیں، الفاظ یہی آئے کہ جو ہے جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اب آپ ذرا سوچئے کہ جس جگہ موسیٰ کھڑے ہوئے ہیں پہاڑ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گیا. یہ کیسی بات، ذرا سوچئے، یہ کہانی کیسی ہے ذرا دیکھیں آپ. یعنی اس کہانی میں یہ کہانی کار نے وہ اس کی اپنی سوچ کے مطابق جو ہے یہ باتیں اس طرح کی بات کہی. حالانکہ پہاڑ جب ریزہ ہو جائے تو ایک انسان کی پہاڑ کے سامنے کیا حیثیت، کیا اوقات ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے سمجھنا.
تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور پھر جو ہے کیا ہے وہ موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو پھر جب اس کو ہوش آیا فلما افاق قال سبحانک، یعنی اے میرے رب تو پاک ہے. اب یہ دیکھیں یہ اصل میں یہ کہانی میں اس لفظ کو یہاں جوڑنا تھا کہ اے میرے رب تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف جو ہے پلٹ کے آتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. یعنی مطلب میں جاہل تھا، میں جو ہے میں تیری بات کو سمجھ نہیں پایا، اس لیے میں نے یہ ضد کی تھی. اب سوال یہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ کی آنکھوں میں اگر وہ شمتا نہیں تھی تو موسیٰ کے کانوں میں وہ اس طرح کی شمتا کہاں سے آئی، کیسے آئی کہ اللہ کی بات سن رہا ہے موسیٰ، اللہ کی آواز کو سن رہا ہے. یہ سمجھ لیجئے یوٹیوب پر بھی ہم ہے تو ہم لنک ڈال کے اگر کسی کو الاؤ کرتے ہیں تو وہ اسٹوڈیو میں آ جاتا ہے، جس کو الاؤ نہیں کرے وہ صرف سن سکتا ہے، اسٹوڈیو میں نہیں آ سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو الاؤ کر دیتے کہ بھائی مجھے دیکھ سکتا تو، یہ ویزیبلٹی آ گئی تیرے آنکھوں میں مجھے دیکھنے کی. جب جو ہے موسیٰ کے کانوں میں وہ شمتا ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ کی آنکھوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کان اور آنکھ انسان کے یہ دونوں بھی مادہ ہے نا بھائی. جب کان مادہ ہوتے ہوئے اللہ کی آواز سن سکتا ہے، اللہ کی باتیں سن سکتا ہے، تو آنکھ بھی مادہ ہوتے ہوئے اللہ کو دیکھ کیوں نہیں سکتی؟ اس سوال کا جواب نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، یا گول مول باتیں کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ اللہ موسیٰ سے کلام کر رہا ہے. بھئی اللہ نے موسیٰ سے کلام کر کے کون سا ایسا جو ہے خاص پیغام دیا موسیٰ کو؟ بتاؤ. قرآن کے اندر اللہ اور موسیٰ کی بات ہو رہی ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا اعلیٰ مقام اگر محمد کا ہے تو محمد سے تو بات بھی کرنا تھا، ساتھ میں لے کے کھانا کھانا تھا، ان کے ساتھ بھی نیچے اوپر کھانا نہیں ہونا تو تھا. اللہ نہیں کھاتے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ میاں کھانا نہیں کھاتے بھائی. تیرا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے بات چیت کرتا تو قرآن میں کئی جگہوں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہے اللہ نے محمد سے کلام کیا. یہ درجہ، یہ مقام، یہ حیثیت محمد کو حاصل ہونی چاہیے تھی. کیونکہ دیکھیں آخر الزماں ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، تو یہ سارا مقام، یہ ساری حیثیت محمد کو اس لیے کہ اس کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہوگا نا، تاکہ بات کنفرم ہو جائے کہ اللہ میاں آخری بار جو ہے اپنا جلوہ دکھائے، اپنے آخری نبی سے بات چیت کیے، اپنا پیغام دیے، اپنا سب کچھ. مگر یہاں معاملہ تو پورا الٹ ہے، پورا الٹ ہے. پورے قرآن میں جس طرح سے اللہ غائب ہے اسی طرح سے محمد بھی غائب ہے. دیکھیں اب یہ قرآن میں دادا گیری کسی اور کی چل رہی ہے، کوئی اور اپنی باتیں منوا رہا ہے، لیکن اللہ بھی غائب ہے، محمد بھی غائب ہے، دونوں غائب ہیں. دیکھیں کتنا بڑا کانٹ ہوا ہے ہمارے ساتھ، کیسی باتیں ہمارے متھے ماری گئی اور ہم پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے. یار عجیب بات ہے. اچھا ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیوں کیا. اچھا کلام کیا اگر کیا بھی ہے تو آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے کہ سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمل میں اور سورہ قصص میں اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. اچھا آپ دیکھیے خالق کائنات ایک انسان سے کلام کر رہا ہے تو کیا چیز امپورٹنٹ تھی، کیا بات ہونی چاہیے تھی؟ وہاں بات کیا ہو رہی؟ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. ہاں ٹھیک ہے بھائی تم اللہ میاں ہے تو ٹھیک ہے، کیا تم کہہ کیا رہے ہو؟ کیا ہے بھائی تمہارا انسان کے لیے کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ وہ میں ہی اللہ ہوں، اے موسیٰ فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ تو میرے ہی جو ہے میری یاد سے تو جو ہے تو صلاۃ کو قائم کر. بس یہ کلام ہو رہا ہے، یہ پیغام ہے یار. آپ سوچئے، آپ امیجن کریں کہ خالق کائنات ایک انسان سے کلام کر رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اور اتنی امپورٹنٹ بات میں اصل پیغام کیا ہے، کیا میسج ہے؟ وہ پیغام یہ ہے
کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک، ہاں بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ فاعبدنی، اے موسیٰ تو میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اے موسیٰ اور جو ہے نماز قائم کر میری یاد سے۔ بس یہ اصل کلام یہ ہے، کلام یہ ہے۔ خالق کائنات انسان سے کلام کر کر وہ یہ پیغام دے رہا ہے۔ سوچئے، اتنی ساری کائنات بنانے والے کے پاس انسانوں کو میسج بھیجنے کے لیے جو نبیوں کا انہوں نے تعین کیا، ان سے ملنے کے بعد بولنے کے لیے اتنا جملہ ہے صرف کہ میں اللہ یہی ہوں ہے، اور یہ میں میرا اللہ ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ارے یار سوچو ذرا، کیا کہانی ہے یار، کیسی کہانی۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ مشکل ہے۔ کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کی چرچا ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں اور کچھ کی چرچا آپ سے نہیں کی گئی ہے، اور اللہ نے موسیٰ سے واستو میں بات کی ہے۔ اچھا، اللہ نے موسیٰ سے واستو میں بات کی ہے، ریئلٹی میں بات کی ہے۔ جی ٹھیک ہے بھائی، اب قرآن میں آیا تو ہم یقین کر لیں گے۔ اچھا، آیت نمبر 165، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ یہاں 2 فٹ نوٹ لکھتے ہیں، یعنی ان سب کا ایک ہی کام تھا، اور وہ یہ کہ جو لوگ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیم پر ایمان لائیں اور اپنے رویے کو اس کے مطابق درست کر لیں، انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو، اور جو فکر و عمل کی غلط راہوں پر چلتے رہیں ان کو اس غلط روی کے برے انجام سے آگاہ کر دو۔ اچھا کیا ہے بھئی فکر و عمل کی جو ہے صحیح تعلیم اور غلط راہیں کیا ہیں؟ یہی نا کہ جو ہے اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو۔ بھئی آپ کے پاس پیغام ہے، جی جی جو نہیں مانیں گا وہ غلط راہ پہ ہے، غلط راہ پر ہے، مان لینے والا صحیح راہ پر ہے، بس۔ اچھا، فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں، یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نوع انسانی پر اتمام حجت کرنا چاہتا تھا تاکہ آخری عدالت کے موقع پر کوئی گمراہ مجرم اس کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم ناواقف تھے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ناٹک ہے، نبوت اور رسالت والا ناٹک، یہ ناٹک مڈل ایسٹ کے علاوہ دنیا کے کون سے خطے میں کب کہاں کون سا جو ہے چلا؟ بتاؤ۔ یہ ناٹک مڈل ایسٹ میں تو چلا، ٹھیک ہے، لیکن مڈل ایسٹ کے باہر کہاں چلا؟ یہ دیکھیے، مودودی صاحب ہو یا ڈاکٹر اسرار احمد ہو یا جو ہے اپنے غامدی صاحب ہو، صرف ون سائیڈڈ باتیں کہے جاتے ہیں۔ ان سے یہ سوال اگر کیا جائے کہ بھئی مڈل ایسٹ کے باہر کون سا نبی آیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ کے باہر یہ ناٹک کہاں چلا گیا، نہیں، کوئی جواب نہیں ہے، صرف خالی ان کا ایمان ہے اور یہ عقیدہ جو ہے لوگوں کے سامنے یہ جو ہے اس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کہنا کہ اور آپ نے ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، یعنی ایسا کوئی عذر باقی نہ رہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ دیکھیں، یہ اتمام حجت کی بات یہ بھی کر رہے ہیں۔ اسی غرض کے لیے خدا نے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ کون سے گوشے میں بھیجے یار؟ یہ جو ہے میں بڑا جو ہے تب جاتا ہوں، سمجھو کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ دنیا کے مختلف گوشے، کون سے گوشے میں بھئی؟ رشیا میں کون سا آیا؟ بھارت میں کون سا آیا؟ چائنا میں کون سا ہے؟ آسٹریلیا میں، افریقہ میں، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یورپ، کہاں کون سا آیا؟ بتاؤ کون آیا؟ کون آیا؟ ارے بھائی لے دے کہ آپ کے پاس جتنے نبی کا جو ہے ذکر آ رہا ہے قرآن میں، وہ سارے کے سارے نبیوں کا تعلق جو ہے مڈل ایسٹ سے ہے۔
آپ سمجھ رہے یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یونس جو ہے داؤد، سلیمان، یہ پورے کے پورے وہی ہیں. مڈل ایسٹ کے باہر کون سا نبی کون سا رسول آیا؟ کون آیا؟ اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ ان پیغمبروں نے کثیر التعداد انسانوں تک حقیقت کا علم پہنچایا. اچھا بھارت میں کون سا آیا بھائی؟ کون سا رسول آیا؟ کون سا نبی آیا؟ اچھا اور اپنے پیچھے کتابیں چھوڑ گئے. اچھا کون سی کتاب ہے ہمارے پاس بھارت میں؟ کون سی کتاب ہے؟ جن میں سے کوئی نہ کوئی کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں موجود رہی ہے. کون سی کتاب رہی ہے بتاؤ؟ اب اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کا الزام خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر عائد نہیں ہوتا، بلکہ یا تو خود اس شخص پر عائد ہوتا ہے کہ اس تک پیغام پہنچا اور اس نے قبول نہیں کیا، یا ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے جن کو راہ راست معلوم تھی اور انہوں نے خدا کے بندوں کو گمراہی میں مبتلا دیکھا تو انہیں آگاہ نہ کیا. دیکھیں کیسی دھاندلی ہے، دیکھیں لوگوں کی کیسی دھاندلی ہے. دیکھا یعنی مطلب یہ ہے کہ جو پیغام، جو بات، جو کچھ جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے پیغمبر کرتے ہیں، اس طرح کی بات بھارت میں کب ہوئی ذرا بتاؤ؟ کب ہوئی؟ اسلام کے نبی یا رسول اس جیسے رسول یا نبی بھارت میں کہاں آئے؟ کون ہے ذرا بتاؤ؟ کوئی ایک نام لے کے بتاؤ کون ہے؟ یہ پیٹرن میں تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ زبردستی وہ بول لیتے شاید بدھا بھی نبی تھے، شاید رام بھی نبی تھے، کرشنا بھی نبی تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں اصل جھگڑا پیٹرن کا ہی ہے نا بھائی، پیٹرن کا ہی ہے نا. مجھے بتائیے کہ رام کے بارے میں، کرشن کے بارے میں، یا کسی بدھا کے بارے میں اگر کوئی مسلمان کہے کہ بھائی میں ان کی تعلیمات یا ان سے منسوب جو کتابیں ہیں میں اس کو فالو کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیے کہ اسلامی عقیدے کے مطابق وہ مسلمان کہلائے گا؟ بالکل نہیں. ظاہر بات ہے نہیں ہے. تو پھر یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں آخر؟ یہ لوگ کیوں بولتے ہیں بھائی؟ قرآن کے لکھنے والے کو بھی مڈل ایسٹ کے باہر کی دنیا کا پتہ نہیں ہے بھائی. قرآن کا لکھنے والا یا قرآن کا بولنے والا جس کنویں کے اندر رہتا ہے اس کنویں کی باہر کی دنیا کا اس کو پتہ نہیں ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ پوری دنیا جس کنویں میں رہتا ہوں یہی دنیا ہے. ظاہر بات ہے اس نے اس میں کنویں کے اندر کی باتیں کی ہیں اور کیا. لیکن ہم لوگ کنویں کے باہر رہنے والے ہیں بھئی. ہمارا کہاں ذکر ہے اس کتاب میں؟ اور دنیا کے جتنی قومیں جو مطلب آلموسٹ 95% جو حصہ ہے دنیا کا، یہ 95% حصے کو قرآن کا بولنے والا نہیں جانتا، نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے ہمارے عبدالحمید صاحب، دیکھیں اب ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس میں موسیٰ کلام بھی کر رہا ہے پورا جو ہے، یہ الگ الگ طرح کے رسول بھی یہ ساری باتیں کون سی صورت میں ہو رہی ہیں؟ کون سے چیپٹر میں؟ سورہ عورت میں. پورے نبیوں کا ذکر آ گیا سورہ نساء میں. یعقوب، اسماعیل، اسحاق، داؤد، سلیمان. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری جو ہے اگڑم بگڑم باتوں کا سورہ نساء سے کیا لینا دینا؟ ذرا سوچیے آپ، کیا لینا دینا ہے یار؟ اور ابھی تک بھی ہماری عورتوں کو جو ہے، ہماری عورتیں، مسلمان عورتیں بیچاریاں، سورہ نساء پر بڑا ناز ہے ان کو. کوئی ہمارے نام سے ایک سورت آئی قرآن میں، باقاعدہ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ کتنی عورتیں یہ فخر کرتی ہیں، ان کو اس بات پر بڑا جو ہے بڑا گرو ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے اتنا پیار کرنے والا ہے کہ ہمارے نام پر جو ہے اللہ نے ایک سورت اتاری. اب بتاؤ، ہمارے نام پر اللہ نے ایک سورت اتاری. اچھا ٹھیک ہے، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سبھی رسول شبھ سوچنا سنانے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ ان رسولوں کے آگمن کے پشچات لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی ترک نہ رہ جائے، اور اللہ پربھتو شالی تتوجہ ہے. اس میں فٹ نوٹ بھی دیا ہے انہوں نے.
अर्थात कोई अल्लाह के सामने ये न कह सके कि हमें मार्गदर्शन देने के लिए कोई नहीं आया। इसी को इत्माम हुज्जत कहते हैं गामदी साहब, कि हर जगह आ गया गाइडेंस देने वाला। हालांकि देखें, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, कुरान का बोलने वाला जिस कुएं के अंदर बैठा है और अपने इस कुएं के अंदर बैठकर वो दुनिया को देख रहा है, तो उसके कुएं के अंदर से उसको जितनी दुनिया नजर आ रही है वो समझ रहा है कि पूरी दुनिया इतनी है, बस, और कुछ भी नहीं। तो उसकी सारी बातें कुएं के अंदर बैठे मेंढक की जैसी हैं। अच्छा, आयत नंबर 167, इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा। जो लोग इस जमाने को मानने से खुद इनकार करते हैं और दूसरों को खुदा के रास्ते से रोकते हैं, वो यकीनन गुमराही में हक से बहुत दूर निकल गए हैं। जी, अब ये बात ऐसे ही ऊट पटांग बीच में कह दी गई एक आयत की शक्ल में। वो लोग जो इनकार करते हैं, जो खुद इनकार करते हैं और दूसरों को खुदा के रास्ते से रोकते हैं, तो वो क्या है, हक के जो है मामले में बहुत दूर निकल गए हैं। क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा। जी, हिंदी में, नबी आपको यहूदी आदि नबी न माने, परंतु अल्लाह उस कुरान द्वारा जिसे आप पर उतारा है साक्ष्य गवाही देता है कि आप नबी है। उसने इसे अपने ज्ञान के साथ उतारा है। अच्छा, असल में, हाँ ठीक है जी, ठीक है, आप पढ़िए, आप सही पढ़े, मैं असल में एक आयत आगे निकल गया था। जी, आप पढ़ लीजिए। साथ उतारा है तथा फरिश्ते साक्ष्य देते हैं और अल्लाह का साक्ष्य ही बहुत है। अच्छा, ये असल में 166 आयत है। जी हाँ, लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ल इलैक अंज़लहु बिइल्मिहि वल मलाइकतु यशहदून व कफा बिल्लाहि शहीदा। लोग नहीं मानते तो न माने, मगर अल्लाह गवाही देता है कि जो कुछ उसने तुम पर नाजिल किया है अपने इल्म से नाजिल किया है, और इस पर मलाइका भी गवाह हैं, अगरचे अल्लाह का गवाह होना बिल्कुल किफायत करता है। अब आप देखिए कैसे, एक ऐसी बात है, यानी अल्लाह मियाँ एक चीज जो है अपने नबी को दे रहे हैं, यानी नाजिल कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छा, इसका गवाह कौन है भाई? क्या गवाही है आपके पास, क्या सबूत है कि जो है अल्लाह मियाँ ने अपने नबी को ये बात दी? कोई गवाही नहीं, कोई सबूत नहीं, अल्लाह खुद गवाह है। अब आप बोलिए, यानी ये गवाही भी वो कुलिया के अंदर फोड़ी जाने वाली जो है गवाही है, यानी ये दोनों काम अंदर ही अंदर हो रहे हैं, बाहर किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद बाहर वो मलाइका को जो है इसमें गवाह बनाया गया। अरे कौन मलाइका है भाई? ये सारी बातों का बनाया इन्होंने। जी सच वाला जी, सर्कल ऐसा बनाए कि अल्लाह का गवाह कौन है तो मोहम्मद है, मोहम्मद का गवाह कौन है तो कुरान है, कुरान का गवाह कौन है तो अल्लाह है। हाँ, वहीं का वहीं घूमना है सब। अरे भाई, ये किताब और ये दावा, ये पैगाम इंसान से ताल्लुक रखता है, तो इंसानों में कौन गवाह है इसका? किसने देखा? कोई फरिश्ता आया था? किसने देखा? तुम ये कह रहे हो कि फरिश्ते ने ये सारी बातें मुझसे बताई, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत नहीं है। और तुम्हारा ये दावा है कि ये पैगाम किसी अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह के बारे में तुम ये दावा कर रहे हो कि वही खालिक कायनात है। इसका क्या सबूत है भाई? कोई सबूत नहीं है। इसका सबूत खुद अल्लाह है। अब आप सोचिए, अल्लाह का क्या सबूत है? अल्लाह का सबूत खुद अल्लाह है। वह कफा बिल्लाहि शहीदा, यानी अल्लाह खुद जो है ये अपनी गवाही पर वो खुद जो है काफी है। अब आप सोचिए, अंदाज देखो, मतलब किस तरह से, यानी ये धांधली जरा देखें, धांधली का जो है जरा उसका वॉल्यूम देखें आप, कितना बड़ा धांधली का हजम देखें कि अल्लाह की क्या अल्लाह का क्या सबूत है? अल्लाह का सबूत यह है कि अल्लाह खुद जो है सबूत है। अब बोलो, यानी किसी ने पूछा कि भाई तुमने उसको क्यों मारा, तो आगे से ये जवाब दे रहा है
کہ میں نے اس کو اس لیے مارا کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں نے اس کو کیوں مارا، اس لیے مارا میں نے. ایسا ایسا ہی ہے، بالکل ایسا، بالکل ہم نے اسی لیے مارا کہ آپ پوچھو ہم سے. بھئی میں نے اس کو اس لیے مارا کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں نے اس کو کیوں مارا، اس لیے میں نے اس کو مارا. یہ قرآن کی دلیل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ جو ہے گواہی دے رہے ہیں اور اللہ خود گواہ ہے، اللہ خود اس کا وٹنس ہے. ارے بھائی ہم اللہ کا وٹنس خود اللہ ہے. یعنی قرآن میں کئی جگہوں پر یہ مضمون آتا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، یعنی اللہ کیا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ جو کچھ تم پر جو ہے اللہ نے اتارا ہے. اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. ارے یار یہ پیغام، یہ کتاب، یہ سارا جو ہے مخمصہ ہے، سارا جو ہے یہ جو بکھیڑا ہے، اس کا تعلق انسانوں سے ہے اور انسان اس کے گواہ نہیں ہے. انسانوں میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا. اچھا دیکھیں، ایک سوال اگر میں یہ کروں ہمارے علماء سے، ہمارے مسلمان بھائیوں سے، کہ بھئی حدیث کے بارے میں تم کہتے ہو کہ حدیث کا فلاں اس کا راوی، فلاں اس نے اس کو سنا، اس نے کہا، کچھ تو ایک آپ کے پاس ایک ہے نا. اگر میں پوچھوں کہ قرآن کا کیا جو ہے راوی ہے، قرآن کا راوی کون ہے؟ کون ہے؟ محمد. بھئی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت ہے؟ اب اچھا اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے تو اب کیا کرتے ہیں مسلمان؟ نہیں اس میں جو ہے بگ بینگ ہے نا، بگ بینگ، قرآن بھی بگ بینگ ہے. اچھا اس لیے قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. اب بولو، اچھا مسلمانوں کے پاس قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں بگ بینگ تھیوری ہے، اور اس میں جو ہے وہ پوری جس کو آپ یعنی ایمبریولوجی کہتے ہیں، وہ قرآن میں ہے. اس لیے قرآن اللہ کا کلام. خالی بس ڈائناسور نکلنا باقی ہے سچ والا جی قرآن سے. مگر قرآن میں سے نکل نہیں رہے نا ڈائناسور، کیونکہ قرآن کا بولنے والا جس کنویں کے اندر تھا وہ اس کو وہاں سے ڈائناسور نظر نہیں آیا. اب بولیے، یعنی قرآن کا خود کیا ثبوت ہے؟ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اب یہ اس کو ثبوت کے طور پر کیا پیش کرتے ہیں؟ نہیں قرآن بالکل پریزروڈ ہے. ارے بھائی قرآن تو پریزروڈ ہے نہیں. قرآن میں سائنٹیفک جو ہے مطلب میریکلز ہیں. کون سا میریکل بھی؟ اس میں جو ہے بگ بینگ ہے. اب بولو، آپ حدیث کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، یا جو ہے فلاں حدیث حسن ہے، صحیح ہے، قوی ہے، کمزور ہے، جو بھی امکا ڈھمکا. لیکن قرآن کی کسی آیت کے بارے میں اگر آپ یہ سوال کریں کہ بھئی یہ صحیح ہے یا یہ ضعیف ہے، اس کا آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ نہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ کہہ دیا گیا، بس مان لینا ہے آپ کو. یہ ہے قرآن، اس پر آپ کو ایمان لانا ہے، بس. اس پر آپ سوال نہیں کر سکتے. یعنی الحمد سے والناس تک عباسیوں نے یہ شکل آپ کو قرآن کی بنا کے دے دی. بھئی یہ قرآن ہے. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہاں، عباسیوں کے بنائے گئے قرآن پر آپ کو ایمان لانا ہے، بس ختم. اس سے زیادہ نہ اس سے کچھ کم. اور یہی سلسلہ چل رہا صدیوں سے. عباسیوں سے پہلے آپ کے پاس موجودہ شکل میں قرآن تھا ہی نہیں زمین پر. زمین میں یہ شکل کس نے دی قرآن کو؟ عباسیوں نے دی. عباسیوں سے پہلے اس شکل کا قرآن تھا ہی نہیں. دنیا کے جس خطے میں آپ کے پاس اگر تاریخی طور پر اگر کھینچ تان کے اگر کچھ لے کے بھی آئیں، ظاہر بات ہے وہ عباسیوں والا قرآن نہیں ہے نا بھائی. اس میں وہ پروٹو قرآن کے حصے ہیں. جس طرح سے مثال کے طور پر مسلمان ہمارے سامنے آ کر یہ باتیں سناتے ہیں کہ وہ برمنگم یونیورسٹی میں جو ہے جو قرآن ہے، ابھی قرآن کا ہے بھائی، اس میں تو صرف چند اوراق ہیں، چند پیجز ہیں. ٹھیک ہے، وہ پیجز جو ہے کون سی سورت کے ہیں؟ سورہ کہف ہے، سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے. بھائی ظاہر بات یہ سارے کے سارے مطلب یہ تینوں صورتیں بھی ان کا تعلق پروٹو قرآن سے ہے. بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پروٹو قرآن تھا عباسیوں سے پہلے. ہم تو یہ صاف کہہ رہے ہیں نا بھی عباسیوں سے پہلے پروٹو قرآن تھا. اور ظاہر بات ہے برمنگم میں جو ہے وہ اس کا تعلق پروٹو قرآن سے ہے.
ہے نا. لیکن موجودہ قرآن کی ہم بات کریں, موجودہ قرآن ظاہر بات ہے آپ کے پاس جس شکل میں ہے وہ شروع ہو رہا ہے الحمد سے اور ختم ہو رہا ہے جو ہے والناس پر, اور اس میں 114 صورتیں ہیں. صورتوں کی جو اس وقت ترتیب ہے اور ظاہر بات ہے آیتوں کی جو ترتیب ہے, اس شکل میں قرآن کب آیا, قرآن اس شکل میں متشکل کب ہوا, اس کا پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو لے کر کبھی بھی کسی جامعہ میں, کسی ادارے میں, کسی مدرسے میں اس انداز سے نہ تو پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے, نہ کوئی اس انداز میں کوئی سوال کرتا ہے نہ اس کا کوئی جواب دیتا ہے. یہ قرآن کے سارے معاملات بالکل ٹیبو ہیں, ٹیبو ہیں, ممنوع ہے, شجر ممنوع, اس پر بات نہیں کرنا. دوسری ساری باتیں کریں گے تفسیروں کی, حدیثوں کی, فقہ کی, جو ہے عقائد کی اور جو ہے تاریخ کی, سارے امکان ڈھنگا سے, لیکن قرآن پر بات نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کیا ہے معلوم ہے, یہ اس کے آگے نہیں, یہ ریڈ زون ہے, ریڈ زون. قرآن پر نہ تو سوال کرنا ہے نہ قرآن پر کوئی تحقیق کرنا ہے. قرآن کا کام کیا ہے, قرآن پر ایمان لانا ہے. اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن جیسا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم اس پر, اس کے ایک ایک حرف پر ہم ایمان لاتے ہیں, بس بات ختم. قرآن پر تحقیق کرنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ اس کو لاک کر دیے, اور لاک کرنے کے بعد میں اس کی چابی کو گما دیا گیا, اور وہ قرآن ابھی تک تالے میں پڑا ہوا ہے, تالے میں پڑا ہوا ہے. اب یہ بھلا ہو انٹرنیٹ کا کہ انٹرنیٹ کی برکت سے قرآن پر اب سوال ہونے لگے ہیں, اب ہونے لگے ہیں نا, آج تک کبھی بھی نہیں ہوا. قرآن پر آج تک کسی نے سوال کیا ہی کب, بتاؤ کب کیا, کوئی نہیں کیا. قرآن کو منوایا گیا اور لوگ جو ہے قرآن کو مانتے رہے, صدیاں اسی طرح سے گزر گئیں, بات ختم. تو چلیے جناب, 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, تو اب ہم آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں اپنے سے. جی ٹھیک ہے. جے سناتن جی ہمارے یوٹیوب ممبر جڑے ہیں, آپ کا سواگت ہے سر. ایکس مسلم نسیم جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے, آداب اور نمستے کہہ رہی ہیں. جی نسیم جی آداب. ہریٹرو منشی جی کا 200 روپیز کا سپر سٹیکر ہے. منوہر جی کا سپر چیٹ ہے, سپر سٹیکر ہے, بہت شکریہ. پی این جی کا سپر چیٹ ہے. یہ کائنات کا سردار ہوں ٹی, دس از دا لینگویج آف گنڈا. ہاں بس ویسے ہی ہے, اور کیا. جی سچ والا جی, تو ہم یہاں اینڈ کریں گے اور ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد. ہم لائیو اسٹریم میں کالرز بھی لیں گے. چلیے جناب, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اوکے, بہت بہت شکریہ سبھی کا.